या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है कि हम सूरतुल हज की दर्स व तदरीस कर रहे हैं। सूरतुल हज का चौथा रुकू हमारे ज़ेरे मुताला है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। और हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक तरीक़ा इबादत या तरीक़ा कुर्बानी मुकर्रर किया है। अब ये कि जो उम्मतों के जो तरीक़े हैं या उम्मतों के इस तरीक़ में या तरीक़े शरीयत में उसूल हमेशा एक जैसे रहें, जिसमें तौहीद, रिसालत, किताब और इसके साथ साथ ना कुर्बानी। अब कुर्बानी भी उम्मतों की इबादत का, अल्लाह के हुजूर यानी इबादत करने का एक लाजमी तरीका रही। और हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो कुर्बानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से। अब आप देखिए वो सुन्नत इब्राहिमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जारी होती है, तो बनु इसराइल के फिर जितने अंबिया कराम आए उनके तरीक़े इबादत में, उनके तरीक़े शरीयत में ये कुर्बानी एक जुज़्वे ला यनफ़क। इसका तरीका, इसकी जो जुज़ियात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उसूल हमेशा हर उम्मत के लिए, हर शरीयत के लिए एक ही रहे। अब इसके अंदर ये कि ये मनसका से उसको ताबीर किया गया। अब इसको अरकान इबादत के हैं, अरकान हज के हैं या तरीक़े कुर्बानी के हैं। यानी ये अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए, और अगर इसको वुसअत के साथ देखें तो यहाँ पर जैसे मरासिम उबूदियत यानी तमाम के तमाम तरीक़े इबादत हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने बनाए और बताए। अब इसमें फिर ये है कि हमारे लिए हमारा तरीका है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक शरीयत दी, एक तरीका बताया कि किन उसूलों के तहत, फिर उसकी तफसीलात और जुज़ियात किसके तहत तुम्हें इस दीन के अमाल पर, अरकान पर किस तरीके से अमल करते चले जाना है। तो हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने मरासिम उबूदियत मुकर्रर किए थे। अब हमारे लिए जो मरासिम उबूदियत है उसका जिक्र अल्लाह ताला आगे इस तरीके से करते हैं, लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो अल्लाह का नाम लें उस पर जो रिस्क हमने उन्हें दिया, मिन बहीमतिल अनआम यानी मवेशियों में से, चार पायों में से। फिर वही कि उहिल्लत कि जो हलाल किए गए हैं उन पर अल्लाह का नाम लिया जाए। ये अल्लाह के नाम के साथ हलाल हुए और अल्लाह के नाम के साथ हलाल किए गए। जानवरों की भी जान को लेना जायज करार नहीं दिया गया, लियज़्कुरुस्मल्लाह कि उस पर अल्लाह का नाम ले लीजिए। यही है उनके हलाल और हराम होने की पहचान। यानी अगर वो हलाल जानवर भी हैं लेकिन वो हराम तरीके से कुर्बान कर दिए जाए, या ये कि उन पर अल्लाह का नाम न लिया जाए, तो वो हराम हो जाएंगे। शर्त यही है लियज़्कुरुस्मल्लाह कि उन पर अल्लाह का नाम लिया जाए, जिक्र किया जाए, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और जैसा कि हमें ये तरीका पता चलता है कि यानी जैसे वही कि हर शरीयत में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि अहले किताब के लिए और अहले इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने ये तरीका बताया कि लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, के अल्लाह का नाम उस रिस्क पर लिया जाए जो कि अल्लाह ताला ने अल अनआम की सूरत में अता किए गए हैं। और जैसा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से, और यानी कि उसी सुन्नत इब्राहिमी का वो आगे जो है कंटिन्यूएशन जिसको कहते हैं, जिसको जारी करना कहते हैं, वो जारी करना है कि इन जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबाह किया जाए। और इसके सिवा वो हलाल ना होंगे, वो जायज ना होंगे जब तक कि इनके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया जाए ना। और अल्लाह का नाम भी फिर वो अल्लाह का नाम बता दिया गया कि अल्लाह के नाम से शुरू होगा और अल्लाहु अकबर कहकर। ये यानी फिर वही कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर जानवर की शहरत के ऊपर छुरी चला देना। और ये सबसे पाकीज़ा तर तरीका है जो कि
اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کا سکھایا کہ ان کے جسم سے پھر وہ جو سارا کا سارا خون ہے نا، ایک وہ جب شہرک کٹتی ہے تو جانور کے اندر ایک تشنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، کہ وہ یعنی وہ لرزتا ہے، وہ پھڑکتا ہے، اور اس کا سارا خون اس عمل کے ذریعے نا اس شہرک سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے خون کو جو حرام کیا نا، اور وہ دمم مسفوحا، اور بہتا ہوا خون، اس لیے کہ جانوروں کی رگوں میں خون وہ بہتا ہے، دوڑتا ہے، اب وہ نکل جائے۔ اور آپ دیکھیں آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ خون اگر جانور کے اندر وہ اگر جم جاتا ہے، جیسے اگر الیکٹرک شاک دے کر جیسے کہ جانوروں کو مارا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کہ حرام طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو اس گوشت میں وہ جو خون جو کہ جم جاتا ہے، وہ پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ صحت کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ یعنی بیکٹیریا جو کہ اس کو جراثیم ہوتے ہیں، اور جو انسان کی صحت کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ ایک تو صفاکی کی نشانی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی صحت کے لیے وہ بہتر، یعنی جس درندگی سے نا انسانوں کی انسانیت نا، یعنی یہ نہیں کہ وہ پیالوں میں بھر بھر کے خون پینے لگ جائیں، یا یہ کہ یعنی جانوروں کا خون پینے لگیں، یا یہ کہ وہ ان کے گوشت کے ساتھ اس خون کا استعمال کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم پر بھی ایک یعنی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ انسانی دل کے اندر ایک جو چیز کو رکھا ہے، اور پھر جب ہمارے وہ حصہ بنتی ہے ہماری فطرت کا، تو وہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آتی۔ آپ دیکھیں جب تک ہم پھر یہ کہ بس وہی کہ جو رگوں کے ساتھ لگا رہ جائے، جو کہ نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، آپ جتنا بھی دھو لیتے ہیں پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریڈنس باقی رہے، تو جس چیز کا یعنی انسان جس چیز پر قادر نہیں ہے اس کو اس کا مکلف نہیں بنائے گے، تو اس کے لیے پھر چھوٹ دے دی گئی، بس کہا کہ وہی کلیجی اور تلی جس کے اندر ظاہر اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ یعنی نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا، پھر بھی حتی الامکان انسان کوشش کرے کہ اس کو دھو ڈالے، اس کو بہا ڈالے، جیسے کہ جانور کی شہرک پہ چھری چلتے ہی وہ خون جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور بہہ جاتا ہے نا، بس پھر اس کو دھو دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، اور پھر جانور کے اندر کا جو چیزیں ہیں، گوشت ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، آپ دیکھیں اس کی کھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اعضائے جسمانی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین پاکیزہ تر طریقہ بتایا ہے، اور جانور حلال ہی جب ہوتا ہے لیذکر اسم اللہ، جب کہ وہ اللہ کی بڑائی کا اقرار اس کی شہرت پر، اس کی جان پر لے لیا جاتا، اور یہ کہ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے کہا تمہارے لیے ایک بڑے رزق کا ذریعہ بنایا ہے یہ انعام، یہ مویشی اور یہ چار پر۔ اور آپ دیکھیں کہ گوشت یعنی، اور پھر وہی کہ یعنی مسلمان بھی کثرت سے کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کثرت سے کھاتے ہیں، اتنی کثرت سے یہ گوشت انسانی غذا کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ غذائی صورت دی ہے، جو انسانی جسم کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے نا۔ اور لیکن یہ کہ بس یہ دیکھ لیں کسی بھی چیز کی کثرت انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو اگر گوشت کی بھی یعنی انتہائی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو وہ تو پھر انسانی جان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو، پانی جیسی نعمت جو بقا ہے، اگر اس کو آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر لیں تو وہ بھی انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو معتدل انداز میں، متوازن انداز میں ان جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف میرے اور آپ کے بکھیر رکھی، کہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی آسمان سے اترنے والی بارش کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی پانی جو انسانی زندگی کی بقا ہے اور اس کی زندگی کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے جسموں میں یہ گوشت کی صورت میں، ان کی ہڈیوں کی صورت میں، ان کے اعضائے جسمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نا غذائی ایک خزانہ دے دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جانور اتنی کثرت کے ساتھ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے ذبح ہوتے ہیں، اور کبھی ریسرچ پڑھیں کہ کتنے جو ہے وہ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ اور مزید کہاں سے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا وہی کہ جیسے نسل انسانی کا سلسلہ، اسی طرح جانوروں کی نسل کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، اور اس میں پھر وہی وہ بکری جیسا کمزور جانور بھی ہے، اور اونٹ جیسا قوی الجثہ جانور بھی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس ایک بات یعنی ان تمام نعمتوں کا استعمال کرنا، لیکن بس یہ یاد رہے بس تمہارا الہ بس وہی ایک الہ ہے،
یہ اسی الہ واحد کی قدرت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے نعمتوں کی زیادتی تم پر کی. کبھی بھی اس واحد رب کو نہ بھول جانا، یا پھر یہ کہ اس رب کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک نہ کر لینا. آپ پچھلا رکوع دیکھ لیں، کانٹیکسٹ یہی تھا کہ لا تشرک بی شیئا، نا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے شریک نہ کیجیے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ہے نا، بس اس اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اسی لیے یہاں پر پھر ان سب چیزوں کو جو تازہ کیا گیا نا، وہ الہ واحد کے ساتھ تازہ کیا کہ فَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، بس وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، بے نظیر اور بے مثل الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو بس اسی الہ واحد کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اور پس کیا ہے، پس اسی کے لیے فرما بردار ہو. وہاں جو ہے نا حنفاء للہ، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تم بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت جو اس تسلیم کا رشتہ ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا. اذ قال له ربه اسلم، اور جب اس کے رب نے اس سے کہا نا کہ تو فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں. فَلَهُ اسلم. اور آپ دیکھیں پھر ہر انسان کو، اور آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو فردن فردن یہ اطاعت کی، اس فرما برداری کی دعوت ہے کہ بس تمہارا وہ الہ بس ایک ہی الہ ہے، تو بس تمہیں کرنا کیا چاہیے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہیں اس کا فرما بردار بن جانا چاہیے. اسی فرما برداری میں نجات رکھی گئی ہے، اسی فرما برداری میں کامیابی رکھی گئی ہے. یہ فرما برداری ہوگی تو نجات اور کامیابی کے دروازے کھلیں گے. اگر فرما برداری نہیں ہے تو پھر نجات اور کامیابی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کامیاب کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو مجھ سے اور آپ سے ہر ایک سے یہ مطالبہ ہے، ہر ایک سے یہ خطاب ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم فرما بردار بن جاؤ، بس تم اس کے مطیع و فرمان بن جاؤ، بس اس کی اطاعت کرو. اور بس بات کیا ہے، وبشر، اور پھر تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اچھا اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا تو آنا چاہیے تھا وبشر المسلمین، ہے نا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ. تو بس اسی کے جو ہے وہ مطیع فرما ہو جاؤ، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور فرما برداروں کو خوشخبری سنا دی جائے. لیکن آپ دیکھیں اس کے برعکس یہاں پر جو صفت لائی گئی ہے، اور بڑی خاص صفت ہے، عام طور پر قرآن میں اس صفت کا بیان نہیں. اور کیا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور جیسے کہ کہا کہ ترجمہ یہاں پر یہی آئے گا کہ اور جو ہے وہ یعنی عاجز ہونے والوں کو بشارت جو ہے وہ سنا دی جائے. تو المخبتین، خبطہ کا روٹ ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے معنی یعنی نرم اور نشیبی زبین کے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور اس کا ایک اور معنی کے ایک پہلو ہے، کہا جاتا ہے خبط النار، یعنی آگ کا شعلہ بجھ کر سرد ہو گئے. کہا جاتا ہے جیسے کوئلہ یا انگارہ جب جلتا ہے نا، ظاہر ہے وہ سرخ ہوتا ہے، خوب بھڑکتا ہے، وہ جلتا ہے جلتا ہے جلتا ہے. اچھا پھر جلتے جلتے کیا ہوتا ہے، اس کا جو حصہ جلتا جاتا ہے نا اس پر راکھ چڑھتی جاتی ہے نا، اور بس پھر وہ انگارہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پر راکھ کا پردہ چڑھ جاتا ہے. تو کہا یہ جو خبط النار ہے نا، کیا ہے کہ آگ کا شعلہ بجھا، آگ کا شعلہ ختم ہوا، اور اس پر اس کوئلے پر وہ لکڑی پھر ظاہر ہے وہ کوئلہ بنتی ہے، اور اس کوئلے کے اوپر پھر وہ راکھ کا پردہ چڑھ جانا ہے. تو کہا گیا کہ مخبت سے مراد ایسا شخص ہے جس نے اپنے نفس کو نا، یعنی وہ جو اپنے نفس کی جو لکڑی تھی، وہ جو آگ تھی نا، اس کو جلا کر اس نے راکھ کر دیا ہے. ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے نفس اور خواہشات نفس کو ختم کر دیا. یعنی اس اپنے نفس سے مراد پھر وہ جو
नफ्स की अना होती है, वो जो नफ्स की मैं होती है, वो जो नफ्स का एक गुरूर है ना, वो जो उसकी एक वही जो अना खैरुम में कि मैं इससे बेहतर, वो जो इसकी मैं है, उसने अपने उस नफ्स के गुरूर को खाक में मिला डाला और उसने अपनी यानी ख्वाहिशात नफ्स को खत्म कर डाला। ये कहलाता है मुख्बित और इसके मायनों में यानी आजिजी, नरमी और तवाज़ु सब कुछ जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। अच्छा, इसी से यानी जैसे ये मुख्बितीन आया है ना, इस मुख्बितीन से पहले जो है यानी जैसे फ़ईल के वजन पर खबीत आता है। और खबीत का मतलब भी ये होता है कि ऐसा शख्स जो अपने आप को ना यानी हकीर समझता है, अपने आप को बड़ा नहीं समझता। जैसे कहा ना कि पस्त और नशेबी जमीन, ठीक है, और खबतन नार यानी वो आग के शोले का बुझना और उस कोयले पर राख का पर्दा चढ़ जाना, ठीक है। तो इसलिए यानी मुखबितीन का तर्जुमा ना मवादिईन किया जाता है, यानी वो जिन्होंने तवाज़े को इख्तियार कर लिया, यानी जो बड़े नहीं बन बैठे, जिन्होंने तकब्बुर को और अपनी बड़ाई को इख्तियार नहीं किया, बल्कि वो फिर वही आजिज़ी, नरमी और तवाज़ु, वो आजिज़ हो गए। अमर बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुख़बितीन वो लोग हैं जो लोगों पर ज़ुल्म नहीं करते और अगर कोई उन पर ज़ुल्म करे तो उसका बदला नहीं लेते। क्योंकि ये पिंडारे नफ्स क्या करता है? फौरी तौर पर बदला लेने पर आमादा करता है ना। तो कहा कि वो लोग कोई उन पर जुल्म करे तो उससे बदला नहीं ले। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कज़ा यानी जैसे उसकी तकदीर पर राहत और कुल्फत और फरागी और तंगी हर हाल में राजी रहते हैं। यानी फिर वही कि कसरत आए या तंगी आए, राहत आए या परेशानी आए ना, उसमें हर हाल में राजी रहते हैं। अब आप देखेंगे अल मुखबितीन की मुख्तलिफ तारीफें हैं और जैसे ये लफ्ज इस बात का मुतकाजी है कि इसके मुख्तलिफ मायनों को इस तरीके से बयान किया जाए, क्योंकि एक जुमले से अल मुखबितीन का तर्जुमा अदा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, बल्कि ये सब तारीफें जब मिलती हैं तो पता चलता है कि वो नर्म होते हैं, वो पस्त होते हैं, यानी कि वो आजिज होते हैं, मुतवाज़े होते हैं। उन्होंने अपनी अना को, अपने गुरूर को, अपने पिंडारे नफ्स को और अपनी ख्वाहिशात नफ्स को जलाकर राख कर दिया होता है, पस्त कर दिया होता है। यानी नफ्स सर उठाता है, ख्वाहिशात जो है वो बहुत जोर मारती है, लेकिन ना यूं समझे फलाहू अस्लिम, जब उन्हें ये हुक्म मिलता है ना कि फर्माबरदार बन जाओ। अब ये फर्माबरदारी कैसे होगी आप ये देखें, तो यहाँ पर ये जो बश्शिरिल मुस्लिमीन नहीं आया और यहाँ पे अल्लाह की जो हिकमत है कि अल्लाह की कला यानी यही अल्लाह की अल्लाह के कलाम की जो फसाहत और बलागत है कि यहाँ पर अल मुस्लिमीन की जगह अल मुखबितीन है। उसकी वजह ही ये है कि ये जो मायने में आपस में जो रब्त है ना, वो यही है कि जब इंसान सरे तस्लीम खम करता है तो वो यही कहता है ना कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में है और जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ही है। तो वो रब ये चाहता है फलाहु अस्लिमु, तुम तस्लीम यानी तुम तस्लीम कर लो, तुम फर्माबरदार बन जाओ। और जब इंसान तस्लीम कर ले, फर्माबरदार कर ले तो बन जाए तो उसकी मैं कहाँ बाकी रहती है? मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ उसने ये किया, मैं उसके साथ ये क्यों ना करूं। और ये मैं ना इंसान को रुस्वा कर देती है, उसको फर्माबरदार नहीं रहने देती। और जब ये मैं खत्म हो जाए ना तो इंसान आजिज बन जाता है, मुतवाजे बन जाता है, वो इनकिसारी को इख्तियार करता है और इसलिए उनको अल मुखबितीन कहा जाता है। और आप देख लें फिर ये खास लोग हैं, आम नहीं रहता। फिर वो जब सरे तस्लीम खम कर देता है, जब वो फर्माबरदार बन जाता है ना, वो आम लोगों की फहरिस्त से निकलकर खास लोगों की फहरिस्त में चला जाता है। वह बश्शिरिल मुखबितीन,
اور ان کا رب ان کو کیا کہتا ہے؟ انہیں خوشخبری سنا دیجیے. یہ جو بشارتیں ہیں، یہ جو نوید ہے، یہ پھر ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سناتا ہے. وبشر المخبتین. اور آگے کی آیت نا ان مخبتین کی صفات بیان کر رہی ہے. یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور بس وہ عاجز ہو گئے، وہ انہوں نے نرمی کو اختیار کیا. اور آپ دیکھ لیں اس المخبتین کی تعریف میں آنے کے لیے نا، یعنی اپنے آپ کو چلانا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، بلکہ کیا، یعنی میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جلا کے راکھ کر دینا، خبت النار. اور کتنا مشکل کام ہے یہ کہ انسان اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے پندار نفس کو یکسر طور پر نہ ختم کر دے، بلکہ یوں سمجھتے ان کو کچل ڈالے. اور وہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے قول کو یاد کریں کہ تم اپنے نفس پر پیر رکھے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کہ نفس کی ساری خواہشات پوری ہوں اور جنت الفردوس کی تمنا ابس اور بیکار ہوگی جب تک اس کو کچلا نہ جائے. اور کچلنا اپنے ہی پیروں کے ذریعے، یا تو کوئی دوسرا کچلتا ہوا گزر جائے، یعنی اور یا یہ کہ انسان اپنی رضا سے، کیونکہ فلاح اسلم کیا ہے؟ اپنی رضا کو رضائے الہی کے سپرد کر دینا. اور انسان اپنی رضا سے اپنے نفس کو اللہ کے احکام کا مطیع اور فرما بردار بنا، کیونکہ ان احکام پر عمل کرنے میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مضبوط، سب سے شدید رکاوٹ یہ میں خود ہوں. یہ میرا اپنا نفس ہے جو اللہ کے احکام کے آگے ہمیں سپر نہیں ڈالنے دیتا. اور جب اس کو قابو کر لیا تو بس پھر سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ کامیابی کے زینے طے کرتا چلا جاتا ہے. وبشر، اس کو خوشخبری مل جاتی. المخبتین، اور کہا مخبتین کو خوشخبری سنا دیجیے. آگے کی آیت میں جو ان کی صفات ہے، آگے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ مخبتین کی وضاحت ہو جائے گی. ایک تو میں نے دو باتیں بتا دی کہ کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتے، اور وہ اللہ کی قضا پر، اللہ کی تقدیر پر ہر حال میں، یعنی تنگی اور فراخی، راحت اور پریشانی، ہر حال میں راضی رہتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور یہ وہ لوگ ہیں المخبتین، یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ نا ویسے ہی انداز ہے جیسے قرآن نے بہت سارے مقامات پر اختیار کیا. جیسے قرآن سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کرتے نا ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے. الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو وبشر المخبتین، اور مخبتین کو خوشخبری سنا دیجیے. اور یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل لرزہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف سے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. اچھا، یہاں پر پھر یعنی جیسے وجلہ، ڈرنا، گھبرانا، خوف کا طاری ہونا، اور کہا گیا یہ جو وجلہ ہے اس کے معنی ایسی، یعنی ایسا خوف اور ایسی ہیبت جو کسی کی عظمت کی بنا پر طاری ہوتی ہے. یعنی جب آپ کسی کو بڑا سمجھتے، کوئی چیز میرے اوپر حاوی آ جائے گی، تو جب آپ ڈرتے ہیں نا، تو کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے نا، تو ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت کی ہیبت طاری ہوتی ہے نا. اور یہ ہیبت یعنی طاری ہوتی ہے وجلت قلوبہم، اور ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں. اور ذکر اللہ، آپ کو پتہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ھذا ذکر، یہ قرآن ذکر ہے. یعنی قرآن کی تلاوت کے وقت بھی یہ کیفیت طاری ہو، قرآن کی تلاوت کو سننے کے وقت بھی یہ کیفیت طاری ہو، یا صرف اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، سبحان اللہ ہو، الحمد للہ ہو، اللہ اکبر. جب وہ اللہ کا ذکر یعنی کرتے ہیں، سنتے ہیں، بس ان کا دل اللہ کے، یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کے رعب اور ہیبت سے ایسا متاثر ہوتا ہے نا کہ پھر جو اصل تواضع ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس تعظیم، اللہ کے جلال کو جاننے کی وجہ سے
اس کو محسوس کرنے کی وجہ سے جو دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو وجلت قلوبہم کہا جاتا ہے، کہ ان کے دل لرزا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں نا، ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جیسے ان کا دل اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھر جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف جھکاؤ کو اختیار کر لیتے ہیں. یعنی اس ہیبت اور تعظیم کے سبب نا بس وہ جب ان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو نرمی، یعنی پھر وہی کہ کیونکہ مخبتین ہے، وہ نرمی، عاجزی، تواضع، کہ اس اللہ اکبر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے. وہ جو قادر ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مجھ پر یعنی تمام کا تمام اختیار اور قدرت رکھتا ہے، جب یہ جسے اللہ کے ذکر کے ساتھ جب یہ بات واضح ہوتی ہے اور اس بات کا دل کے اوپر جب اثر ہوتا ہے نا، تو بس پھر ان کا سارا جو تکبر، غرور، جو پندارے انا ہوتے، سب کچھ پگھل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے. اور اس عظمت اور ہیبت کے سبب جو ان کے اوپر تواضع طاری ہوتی ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ کہ ان کے دل اس کی عظمت اور ہیبت جب اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کے دل اللہ، یعنی ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ ہے المخبتین کی پہلی صفت. دوسری صفت کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم. اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، ویسے اصاب پہنچنا ہی ہے، صوب پہنچنا، اور مصیبت کو یعنی مصیبت اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ غم ان پر یعنی ان تک پہنچتا ہے. اب دیکھیں اس غم کا اثر ہوتا ہے، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی رنج فی الواقع ان کو پیش آتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم. اور یہاں پر نا خاص طور پر مصیبت پہ صبر کو واضح کیا ہے، کیونکہ صبر کی بھی مختلف کیفیات ہیں، اس کے مختلف کارنرز ہیں. ایک کارنر کیا ہے کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا. اب جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے نا، اس وقت صبر، کیونکہ جیسے ویسے تو یعنی جو صبر ہے نا، وہ مومن کی زندگی کا یعنی ایسا خاصہ ہے جو ہر لمحے اسے صبر کرنا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ یعنی ہم جو بے صبری اور جلد بازی ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا، تو ہم زندگی کے جو یہ لمحات ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے صبر نہیں کر پاتے، روزمرہ زندگی پر صبر. لیکن تو یہ جو ہر لمحہ نا کسی نے کچھ کہہ دیا اور کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے برا کر دیا، کسی نے رخ پھیر لیا، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کوئی آپ کی بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بیڈ شیٹ اس پر کوئی دھبا لگ گیا، کوئی کپڑوں پہ لگ گیا، کوئی کسی کی کوئی ایک دھاگا کھنچ گیا لباس کا، کوئی دوپٹہ ہو سکتا ہے جل جائے. یعنی یہ مختلف جو روزمرہ زندگی کی کچھ کیفیات ہیں نا، جن میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، کوئی اسکریچ لگ جاتا ہے، کوئی خراش آ جاتی ہے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ عام معمولی روزمرہ زندگی کے معاملات. اور دوسرا پھر عمل کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم. جب کوئی مصیبت پہنچے ہے نا، تو مصیبت پر صبر، اور یعنی اس کو مشکلات پر صبر بھی کہہ لیں. اور جیسا کہ ہم نے رحیق المختوم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکارم اخلاق کا بیان شروع کیا نا، تو اس میں تھا نا مشکلات پر صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصف ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے اندر ممتاز کیا ہے. تو مصائب پر صبر، جب وہ مصیبت پہنچے. اور پھر اسی لیے کہا گیا نا کہ الصبر، جو صبر ہے نا، وہ صدمے کی سب سے ابتدائی مرحلے پر، یعنی جو صبر کا اظہار ہونا ہے وہ صدمے کے سب سے ابتدائی مرحلے پر ہو. کیونکہ پھر وہ کہ وقت گزرے گا تو صبر تو آ ہی جائے گا، یعنی پھر وہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو ایک عورت تھی قبر کے پاس بیٹھی، اور بہت یعنی شدید غم کی کیفیت میں، اظہار بھی بہت شدید تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صبر کر. تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، سب سے پہلی بات تو یہ.
دوسری بات یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں وہ غم کے جس فیز میں تھی، تو اس نے دیکھنے یا جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مد مقابل کون ہے۔ تو کہتی ہے کہ جو مجھے پہنچا ہے وہ یعنی آپ کو نہیں پہنچا نا، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے نا، تحمل، ہر چیز کمال ہے۔ اور یہ تحمل بھی ایسا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ آگے مزید کچھ نہیں فرمایا، آپ گزر گئے۔ اب لوگوں نے، اب ظاہر ہے جو پیچھے چلنے والے تھے انہوں نے کہا کچھ خبر بھی ہے کہ کس کے سامنے یہ جملہ تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کی ابتدائی حالت میں کیا جائے، ہے نا؟ یعنی پھر وہ 3 دن گزریں گے، وہ سال گزرے گا، 2 سال گزریں گے، تو کہ اس وقت جو اپنے اوپر بند باندھنا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دھکا لگتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی عزیز رخصت ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں زندگی کے ان دائروں میں، ان مراحل میں، ایسا ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے یعنی اس محفل میں جو موجود ہے، جو یہ کہہ سکے کہ یعنی میرا کوئی بھی عزیز دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے؟ تو دنیا کی زندگی کے ان مراحل میں کچھ ساتھ چھوٹنا، کچھ نعمتوں کا ہاتھوں سے پھسل جانا، کچھ نعمتوں کا نہ ملنا، یعنی کہ محرومی، اور یا مختلف قسم کی کسی بیماری کا آ جانا، کسی حادثے کا پیش آ جانا، یہ مختلف مراحل میں، مختلف اوقات میں ہر شخص کو ان تمام چیزوں سے سابقہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور اس وقت وہ کیا کرے؟ والصابرین علی ما اصابہم۔ آپ دیکھیں نرمی، عاجزی اور تواضع میں مصیبتوں پر صبر لازم ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا اور عاجز بناتی ہیں۔ کیوں؟ انسان اس وقت اپنے آپ کو جتنا بے اختیار اور بے بس محسوس کرتا ہے، یعنی وہ بہت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جب کسی عزیز کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہے تو وہ جتنا بھی وہ یعنی مشکل وقت اور مرحلہ ہوتا ہے، جتنا بھی وہ ہاسپٹل مہنگا ہو، اپنے جو ہے وہ یعنی اسپیشلٹیز میں بڑی مہارت رکھتا ہو، مشہور ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہو یا سرجن ہو، تو اس کے ہاتھوں سے زندگی کا وہ لمحہ پھسل جاتا ہے۔ وہ خود یعنی ہماری فیملی میں ہی ہماری ایک ساتھی کو بہت یعنی یہ برین اینورزم ہوا تھا، بہت بڑا آپریشن ہوا، کافی مشکلات، اور وہ یہی کہتی تھی کہ ڈاکٹر مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا نا تو میں مر جاؤں گی۔ تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، اب خیر بہرحال وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یعنی دوبارہ زندگی دی ہے، لیکن نا پچھلے مہینے وہ نیورو سرجن خود مر گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ بہت اچھا تھا، وہ مجھے کہتا تھا میں یہ کروں گی نا میں مر جاؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ تو سوچیں کہ آپ زندہ ہیں اور وہ مر گیا ہے، تو یعنی بات یہ نہیں ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے یا کس نے مر جانا ہے، مرنا تو ہر ایک نے، یعنی الٹیمیٹ کیا ہے، ہر ایک نے گزر جانا ہے، کس نے پہلے کس نے بعد میں، یہ نہ تو کوئی سرجن طے کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر طے کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم طے کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کیا۔ وہ دوسروں کو یعنی یہ کہنے والا کہ اگر تم ایسا کرو تو تم مر جاؤ گے، اور یہ نہیں پتا کہ کب اس کے لیے جو ہے وہ رخصت کس وقت آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات مجھے برسبیل تذکرہ یاد آ گئی۔ الحمدللہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اس وقت مزید کامل ہو جاتا ہے جب آپ کے یعنی قرب و جوار میں آپ عین الیقین کے ساتھ نہ حق الیقین کے ساتھ یہ مشاہدات کرتے ہیں۔ تو والصابرین علی ما اصابہم، کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی حادثہ پہنچ جائے، کوئی تنگی پیش آ جائے، کوئی مشکل زیادہ سخت ہو جائے، یا کوئی مشکل ذرا تھوڑی آسان ہو جائے، یا کسی عزیز کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں سے پھسل جائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، جب مصیبت پہنچے وہ اس وقت وہ صبر کے ساتھ اس مشکل کو سہتے ہیں۔ اور یہ پھر نا انسان کی عاجزی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے میرے اوپر کسی اور کا اختیار ہے، میں با اختیار نہیں ہوں۔ اس وقت جو اپنی بے بسی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ والمقیم الصلاۃ، اور آپ دیکھیں یہ دو باتیں،
یعنی خاص طور پر تھی کہ اللہ کا ذکر آئے تو دل لرز جائے، دل نرم ہو جائے، کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کریں، ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں الصلاح الصلاح الصلاح، یہ نماز جس کو 5 وقت کی اوقات کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا، روز مرہ زندگی کا اہم ترین ضروری اور لازمی جز ہے۔ اب پھر وہی کہ حج کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اب حج میں نماز ضرور شامل ہو جاتی ہے، اور یہ کہ حج کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ حج کر کے واپس آ کر اپنے آگے حاجی الحاج کا خطاب بھی لگا لیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک مشہور جیسے وہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک بات ہی ہے، ایک لطیف بات ہی ہے کہ کسی نے یعنی کسی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا حاجی عبدالشکور نا، تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ حاجی ہیں، تو اس نے اپنا نام بتایا کہ یعنی نمازی عبدالغفور، کہا میں نماز پڑھتا ہوں، میرا یہ اعزاز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایسی زندگی کا ایک جزو ہے کہ مسلمان اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ والمقیم الصلاح، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اب صرف عاجزی کو اختیار کر لینا اور عبادت ان کی زندگیوں میں شامل، اور یہ نماز دراصل ہے ہی عاجزی کا اظہار۔ اس کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کو کہہ کر انسان اپنے آپ کو عاجز بنا کر اس اکبر رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اس عاجزی میں تو یعنی پھر وہ قیام آتا ہے، رکوع آتا ہے، اور سجدہ اس عاجزی کی معراج ہے کہ وہ اپنے یعنی جسم کے سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف حصے کو، اس ماتھے کو بس وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنی ناک کو نا زمین کے اوپر رگڑ دیتا ہے، بس اے میرے رب تیرے احکام کے آگے میں نے ایسا سر تسلیم خم کیا ہے، میں نے اپنے سر کو، میں نے اپنے ماتھے کو تیرے آگے زمین پر رکھ۔ یہ سجدہ انسان کی عاجزی کا سب سے بڑا مظہر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جہاں سر جھکے وہاں دل بھی جھک جائے۔ والمقیم الصلاح، اور جیسے سب سے پہلے بات دل کی نا، اس لیے کہ دل مرکز ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور یاد رکھیے گا کہ دل کے بغیر نا، یعنی دل کی رضامندی کے بغیر پھر وہ جتنی بھی بڑی مصیبت پر ایک صبر کا مظاہرہ ہو، لیکن پہلے دل نرم ہوں گے، دل جھکیں گے، دل اللہ کے خوف، اس کی عظمت اور ہیبت کا شکار ہوں گے، پھر اس صبر میں بھی کامیابی ہوگی، اور پھر وہ نمازیں بھی جو ہے نا وہ واقعتاً وہ ہوں گی جیسی کہ مطلوب ہے۔ والمقیم الصلاح، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیے بغیر عاجزی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ جیسے جو خرچ نہیں کرتا نا وہ بھی تکبر کا شکار ہوتا ہے کہ میں کیوں دوسروں کے اوپر خرچ کروں، میرا مال ہے، یہ تکبر ہے نا، میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں۔ تو جو مخبت ہوتا ہے نا اس کو یہ پتا ہوتا ہے یہ میرا مال نہیں ہے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ مجھے دیا گیا ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، یہ علی علم عندی میرے پاس نہیں آیا، یہ رب کی عنایت سے آیا ہے، یہ رب کی عطا سے آیا ہے۔ اگر وہ رزقناہم، اگر وہ ہمیں رزق نہ دے تو آپ سوچیں کہ کون سا یعنی عہدہ ہے، کون سا پیشہ ہے، کون سی محنت ہے جو رزق دے سکتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہی ہے هُوَ الرازق، اور وَهُوَ خَيْرُ الرازقین، اور رزق دینے والوں میں سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر اور بڑھ کر رزق دینے والا۔ تو رزق اس کی عطا ہے، اور پھر اسی کی عطا میں سے، اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ ينفقون، اور آپ دیکھیں یہ انفاق یہ قرآن کا ایک یعنی بڑا اہم اور خاص موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان خرچ کرنے والوں کو والمنفقین کہلایا، اور وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو سخی ہے کہا وہ اللہ کے قریب ہے،
اور اللہ کو پسند ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مصیبتیں تو سہ لیں، اس پر تو صبر کر لیں، وہ نماز کے تو یعنی بڑی خاص پابندی کے ساتھ پابند ہو، لیکن وہ خرچ کرنے والے نہ، وہ روک کر رکھنے والے، ان کے دل میں مال کی محبت ہو، کہ مال کی محبت نکالے بغیر نہ فلاح اسلم و بشر المخبتین نہیں بنا جا سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور تم ہرگز ہرگز نیکی کے اصل درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہاں تو پھر ایک اسٹیپ اور آگے، ایک تو صرف خرچ کرنا اور اس میں سے خرچ کرنا جس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی دل پسند، دل عزیز شے کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب آپ دیکھیں حج میں خاص طور پر ظاہر ہے کہ مال کا خرچ لازمات، اس قربانی میں، قربانی کے جانوروں کی قربانی کرنے میں مال کی قربانی پہلے، اس مال سے جانور خریدا جائے گا اور پھر اس جانور کو قربان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری وہ نیکیاں جو کہ مال سے کی جاتی ہیں، تو ان سب میں پھر مال کی محبت کا دل سے نکلنا اور ہاتھوں سے اس کا خرچ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی، یعنی جیسے ایک درہم، ایک پیسہ، ایک ڈالر، مفہوم بتا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور، روایت میں ایک کھجور ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک گائے کے برابر، جیسے ایک مضبوط طاقتور گائے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایک کھجور کا خرچ کرنا یا تو وہ ایک گائے کی قربانی کے برابر ہو جائے، اور آپ دیکھیں کتنا تفاوت ہے دونوں میں، اور یا احد پہاڑ، اور احد پہاڑ کی وسعت کا کیا کہنا۔ تو وہ رب نا جب خرچ کیا جاتا ہے نا تو وہ ایک خرچ کیا جائے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ چاہے ایک سکہ ہو، ایک کھجور ہو، اور یہ بھی کہہ دیا ولو بشق تمرہ، چاہے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس دل سے نا ان چیزوں کی محبت نکلنی چاہیے۔ اور ہم نے ان چیزوں سے، ان دنیاوی چیزوں سے، ان مادی چیزوں سے یعنی بڑا دل لگا لیا، بہت محبت کر لی، جب تک کہ یہ محبت کم نہیں ہوگی نا، یعنی مخبتین کے مقام پر فائز نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن کا یہ مقام مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ تو ان مخبتین کی خاص طور پر 4 صفات یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ دل اللہ کی عظمت اور ہیبت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں دل کو اگر یہ ادراک ہو جائے تو یہ جسم اور اس کے اعمال کیوں نہ درست ہو، پھر تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو سہ جائے گا، اس کو انگیز کر لے گا نا۔ نمازوں کی پابندی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں تو اس رب کے سامنے عاجز ہو کر کھڑا ہوں جو سارے معاملات کا مالک اور مختار ہے۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال خرچ کرنا ذرہ برابر بھی مشکل نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کے لیے آسان کر دے گا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں میں اور باقی اور تفصیلات کی طرف نہیں گئی، کیونکہ یعنی دل یہ چاہتا ہے، کوشش یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ اس کو ہم آگے پڑھ لیں۔ تو بات کیا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں ان سارے نہ پہلوؤں سے احاطہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور جب یہ واقعی پھر خوشخبری ہے ان کے لیے، المخبتین، جو بس جھک جاتے ہیں، جو اپنے پندار نفس کو ختم کر کے، مٹا کر اللہ کی اس راہ میں قدم آگے بڑھا دیتے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور وہ جانور، اور یا یہ کہ وہ قربانی کا وہ اونٹ جس کو اللہ نے شعائر اللہ بنا دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے، تو اس میں جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ والہدیہ، اور یہ قربانی کے جو جانور ہیں نا، اور والقلائد، اور جن کے جو مخصوص کر لیے جاتے ہیں، ان کو
اللہ تعالیٰ نے نا شاعر اللہ قرار دیا. اب دیکھیے ایک عام جانور ہے اور ایک وہ جانور جو قربانی کے لیے نا مخصوص کر لے. اور حج کی قربانی یا یہ کہ سنت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، بس کیٹیگری مختلف ہے، بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو ان کو اس کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر لیا جائے. اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. اب یہاں پر نا اونٹ کی قربانی کا طریقہ بتائے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ اونٹ کو ہی بدن کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بس قربانی کے اب یہی کہ عظیم الجثہ جانور، اور یہ سب سے عظیم الجثہ جانور ہے، اور جیسا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو کہا کہ بدن جو ہے وہ قربانی کے ہی اونٹ کو کہا گیا. لیکن یہ کہ جیسے اونٹ اور گائے اور پھر اس کے اندر بکری اور دمبا بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پر مقصود جو ہے وہ مخصوص کیا ہے؟ اونٹ کے لیے جو ہے وہ بدن کا لفظ استعمال کیا گیا. اور پھر یہ کہ ان کو ان کی قربانی کی جائے تو کیسے؟ صواف، صف بستہ کر کے، ان کی قطار کو باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا. اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ قربانی سے پتہ چلتا ہے. اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ اہل عرب بھی اسی طرح قربانی کرتے تھے. اونٹ کو نہ جیسے گرا کے قربانی کرنا یوں سمجھے ممکن ہی نہیں. اب دیکھیں گائے کو گرانے میں بھی کتنی مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے، ظاہر ہے. اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ایک پاؤں کو جو ہے وہ باندھ کر اس کو پھر اس کے تینوں پاؤں الگ باندھے جاتے ہیں، ایک پاؤں کو باندھ کر اس کو گرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی کرنے پر جو ہے نا ظاہر ہے جو جانتے ہیں وہ کر لیں. لیکن اونٹ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ گرا دیا جائے. لیکن اس کے لیے بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ لیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کمزور پڑے گا نا تو پھر اس پاؤں کی مدد سے اس کو گرانا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے گائے کے لیے بھی اور اونٹ کے لیے بھی کہ وہ 3 پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک پاؤں جو ہے نا وہ باندھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور قربانی کے اونٹ کے لیے بھی جب اونٹ کی قربانی کی جائے تو کیا کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو قربان کرنا، باقی جانوروں کو لٹانے کی حالت میں قربان کرنا زیادہ افضل ہے. اور یہی سنت ہے. گو کہ جیسے اگر گائے کو نہ گرایا جا سکے نا تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو لٹا کر کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لٹا کر ہی ذبح کیا جاتا ہے. لیکن اونٹ کے لیے کیا ہے؟ اب یہ کہ ایک تو مصفوف سب بستہ کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو نہر کہا جاتا ہے. اسی لیے نا ون ہر کا لفظ جو ہے، اور خاص طور پر وہ ویسے قربانی لیکن اونٹ کی قربانی کے لیے، اور اس کے نہر کرنے کا انداز کیا ہے کہ تیر سے نا اس کی شہرت کے اوپر جیسے جو ہے نا وار کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ خون اس کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ذریعے، اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اور خون نکلنے کے بعد جانور کمزور پڑتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پھر وہاں پر جو ہے وہ لٹا دیا جاتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. اور یہ جو جانوری قربانی کے جانور ہیں اونٹ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہے. تو بس ان پر اللہ کا نام لو، سب بستہ قطار در قطار کھڑے کر کے. اور کہ اونٹوں کا جو ذبح ہے وہ سب بستہ کیا جاتا ہے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو شہرگ ہے اس کو تیر کے ذریعے نا جیسے زخمی کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ جانور کا خون نکلتے نکلتے وہ کمزور پڑ جاتا ہے نا، تو وہ جو پاؤں اس کا باندھا ہوا تھا اس کو کھینچ کر پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی شہرت جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ظاہر ہے وہ جو خون کا جسم سے نکلنا ہے وہ ظاہر لازمی ہے، ایک ضروری عمل ہے. تو وہ اس طریقے سے پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے جانور کو باقاعدہ طور پر پہلے لٹانا اب انسانوں کے لیے مشکل ترین ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کے اندر آسانی کر دی. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اونٹ کو، قربانی کے اونٹ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ذبح کیا. اور اس میں وہ خاص بات جو آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، اور وہ بڑی
اہم لگتی ہے، میرے تو دل پہ ایسے جیسے نا جا کر جاگزی ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. میں کہتی ہوں اونٹ کو دیکھ کر ہی نا کچھ دل میں کچھ ہونے لگتا ہے نا. آپ دیکھیں اتنی تھکن، اتنا بڑا حج کرنے کے بعد ایک ہی جانور کی قربانی انسان کو اس کے لیے کتنے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. بقیہ 37 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے. اور اس حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا. یعنی جب جتنی وسعت اور کثرت ہونا، وہی بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے. صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے. یہ قربانی اتنی ضروری ہے اور اتنی اہم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا ہیں یہ قربانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. پوچھا اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ کہا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اب آپ سوچیں کہ جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں. اچھا پھر کسی نے دریافت کیا اور اون، کیونکہ ظاہر دمبا بھی ذبح ہوگا، تو کہا کہ ہر اون یعنی اس کے ہر روئے کے بدلے ایک نیکی. اب آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ اس میں اجر دے گا. اور بات پھر وہی آئے گی کہ آگے کی آیت کو ہم آگے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن، اب اس کو یوم النحر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قربانی کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ، یعنی کہ قربان کے جانور کو قربان کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت انسان کی نیکیوں میں پیش کیا جائے. کہا کہ میزان عمل پر وہ جانور لا کر باقاعدہ تولا جائے، ہے نا. اور کہا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے. تو بس تم اپنے یعنی پورے دل کے ساتھ اس قربانی کو کیا کرو. تو یہ ہے لکم فیہا خیر، اس میں خیر ہی خیر ہے. میں ایک بڑی ہی عجیب بات کو آگے پڑھی تھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یعنی قربانی کرتے تھے، اور کبھی قربانی کو اگر جیسے مال نہ ہوتا تو قرض لے کے قربانی کرتے. لوگوں نے کہا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ خیر ہی ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ویسے تو آپ فقہی طور پر یعنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کبھی یعنی اپنی ضروریات کے لیے آپ کو ضرورت پڑے تو آپ قرض لے کر اس ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں. اپنے اہل و عیال کے لیے پڑے، اپنے کسی بھی چیز کے لیے پڑے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے پڑے، کوئی گاڑی خریدنے کے لیے پڑے، کوئی گھر کی گروسری کے لیے ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت پڑے تو وہ قرض اٹھا لیتا ہے نا. اپنے کپڑے بنانے کے لیے اٹھا لے گا، شادی کرنے کے لیے اٹھا لے گا. تو یہاں پر یہ ایک انتہائی مختلف طرز عمل ہے کہ قربانی کرنے کے لیے اٹھا لیا کہ اس نے کہ اللہ نے اس کے اندر خیر ہی خیر رکھی. تو گو کہ یعنی اگر آپ دوسری طرح جائیں گے تو ظاہر ہے کہ قرض لے کر نہ کیا جائے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مکلف نہیں بنایا، صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن اگر کوئی کرنے والا اس طرح بھی کرے تو بس اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خیر دے اور اس کا یعنی قرض بھی عطا کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اجر بھی عطا کرے. یہ تو بس اللہ کی دین ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے ہے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 10 سال یعنی مدینہ میں جب آپ رہے تو حجۃ الوداع کا سال نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو ہے وہ قربانی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوری طور پر نا یعنی بس قربانی کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے مینڈھے، چتکبرے مینڈھے جو بہت یعنی اچھے صحت مند تھے، ان کو ذبح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح کیا اور کہا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت میں سے اس کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے ہمدردی، شفقت اور خیر خواہی ہے نا، تو اس قربانی میں امت کے ان تمام لوگوں کو شریک کر کے جو قربانی نہیں کر سکتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی نا یعنی اس امت کا نبی ہونے کا حق ادا کیا ہے. ہر وہ کمزور، ہر وہ بے بس محتاج جو ترستا ہے، تڑپتا ہے، حسرت ہے کہ کاش میں قربانی کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر دی ہے. ایک اور روایت میں یہ دعا بھی آتی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتی. یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالا. یعنی کہ یہ کہ میری طرف سے من کا ولا کا، اور محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ امتی ہی اور اس کی امت کی طرف سے. یہ کیسا خوبصورت تعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ جو یعنی واسطہ، اور ایک ایسی تڑپ، ایک ایسا کام کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کرتے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ جو ہر وقت جو امت کی فکر ہے، جو نبی جو امت کا اصلی خیر خواہ ہوتا ہے، یہ وہ خیر خواہی کا حق ہے جو انہیں دعوت پہنچا کر بھی، ان کی اصلاح کر کے بھی، ان کو کردار کا عروج عطا کر کے بھی، ان کو غلبہ عطا کر کے بھی، اپنے اس مشن کو پورا کر کے بھی جس مشن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ طور پر، ظاہری طور پر قربانی کے جانور میں امت کو شریک کیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 2 بھیڑ، موٹے تازے عمدہ بڑے سینگوں والے چتکبرے خریدتے، اور اسی لیے نا عمدہ جانور کو جیسے خریدنے کی جو سنت ہے اسی وجہ سے. اور پھر جب آپ نماز پڑھ کر خطبے سے فراغت پاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عیدگاہ میں یعنی سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے وہ جانور ذبح کرتے اور کہتے اللہ یعنی یہ میری امت کی طرف سے جو بھی یعنی توحید پر عمل کرے میری امت میں. پھر دوسرا جانور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا گوشت مسکینوں کو بھی دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی اسے کھاتے. اور حجت الوداع کے موقع پہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر جانور سے ایک ٹکڑا لے کر ہانڈی میں ڈالا جائے. وہ پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ 100 جانوروں کے گوشت سے جو تیار کیا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جو ہے وہ فرمائے. اس لیے کہا جسے بسم اللہ واللہ اکبر مختصراً ہے. پھر جو میں نے آپ کو یہ وجہتوں والی دعا بتائی یہ بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا الہ الا اللہ اللہم منکا ولکا ہے نا، یعنی بس تیرے لیے ہی ہے، تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے. پھر یہ کہ جس کی طرف سے ہونا وہ کہے کہ ام محمد یا وہ امتی ہی، یا جس کی طرف سے وہ کہے. اور جیسا کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ نہر ہے، روایت میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے بٹھایا تو اس کو کہا گیا کہ نہیں، اس کو کھڑا کر دیا جائے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کر اس کو 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کو نہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے نیزے سے اس کے جو گردن تھی اس کے اوپر زخم لگاتے تھے. اور جب وہ یعنی وہ خون بہہ جاتا، وہ ضعیف ہو جاتا، وہ کمزور ہو جاتا تو اس کو گراتے، اور گرانے کے بعد اس کی شہرت کو جو ہے وہ کاٹا جاتا. اور جانوروں کو ذبح کرنے کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی جب تم جانور کو یعنی جو بھی کام کرو تم احسان کے ساتھ کرو، یہاں تک کہ جب اب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو اس کو راحت پہنچاؤ. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا بھی سوائے اللہ کے رسول کیسے اس کو راحت پہنچائیں. کہا کہ اس کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے، اس کو کند چھری سے ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہوگی نا. وہ تیز چھری سے ایک ساتھ کٹے گا اور بس پھر اس کا خون نکلے گا اور اس کی جان نکل جائے. یعنی وہ جان کے نکال لیے جانے میں بھی کہا کہ اس کو اپنا جو ذبح کرنے والا جانور ہے اس کو راحت پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ. تو کہا اس کے سامنے یعنی پھر چھریوں کو تیز نہ کیا جائے. تو اس طرح کے معاملات کے جانوروں کے اندر بھی ایک شعوری کیفیت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ شعوری کیفیت اور ان کی جان اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان ہوتی ہے اور قربان کی جاتی ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ گر جائیں اپنے پہلوؤں کے اوپر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو بس پھر اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ،
والمعتر، اور کھلاؤ اس کے اندر سے قانے کو بھی اور موتر کو بھی. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جب وہ گر جائیں ان کی پیٹھیں تو بس پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، ان کا گوشت جو ہے وہ اتار لیا جائے اور اس کو کھا لیا جائے. اور خود بھی کھاؤ فکلوا منہا، اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے کہ خود قربانی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. کچھ لوگوں کے اندر ایسی مختلف قسم کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ کہا گیا فکلوا منہا، خود کھایا جائے. اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس قربانی کے جانور کا گوشت خود کھایا جائے. اچھا، اب صرف خود ہی کھا لیا جائے، اب یہاں پر اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ روک دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ قانع والموت. اچھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ وہاں پر نا مصیبت زدہ محتاج کو کھلانے کی ترغیب تھی. یہاں پر جو قانع ہے نا، کہا گیا کہ جس کو اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانع سے مراد وہ شخص جس کو اس گوشت کی ضرورت نہیں. ایک دوسری تعریف اس قانع کی یہ بتائی گئی جو قناعت کر کے بیٹھتا، یعنی ضرورت تو ہے لیکن طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا. یعنی قانع وہ ہے جس نے قناعت کو اختیار کیا اور وہ اس قربانی کے گوشت کے لیے بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتا، بلکہ جہاں وہ ہوتا ہے نا بس وہیں پر وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، مجھے جو مل گیا اس میں شکر خوشی. اور موتر کہا گیا کہ وہ ایسا ہے جو ضرورت مند ہے اور جو سوال کرتا ہے. اچھا، ایک اور روایت کہ وہ یعنی وہ امید کے ساتھ وہاں جاتا ہے جہاں ذبح ہو رہا ہے گوشت، لیکن سوال نہیں کرتا، کھڑا رہتا ہے نا. اس کو اس بات میں آر محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے. اچھا، یہ جو قانع ہے، ایک تو پہلے بتا دیا وہ جسے ضرورت ہی نہیں، دوسرے جسے ضرورت ہے لیکن وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، آ جائے خوب، نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور موتر کیا ہے، یہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، جاتا ہے، سوال بھی کر لیتا ہے، کبھی سوال کیے بغیر بھی انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر سوال کے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سے لے کر وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ضرورت مند محتاج سوالی پتہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو بھی دیا جائے. کوئی قانع ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی دیا جائے. اور کوئی کسی کو ضرورت ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا، اس جگہ پر آتا بھی نہیں ہے، ان لوگوں تک بھی پہنچایا جائے. اور جو آ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں یا نہیں سوال کرتے ان کو بھی دے دیا جائے. کیونکہ پھر وہی کہ اللہ قربانی کے جانوروں کے گوشت میں ایک ایسی وسعت دیتا ہے، ایک ایسی برکت دیتا ہے. اور آپ دیکھیں پورا ایک جانور ہے جو ذبح ہوتا ہے، تو یہ کہ اس کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے ضرورت، غیر ضرورت مند، محتاج، مانگنے والے، نہ مانگنے والے، سب کو جو ہے وہ دیا جائے. اچھا، ایسی یعنی آج تو فریزرز ہیں تو ہم فریز کر لیتے ہیں، اس زمانے میں گوشت سکھائے جاتے تھے. ایک مرتبہ جب مدینے میں قحط کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو سکھانے کی ممانعت کر دی. کیوں؟ کیونکہ سکھایا نہیں جائے گا تو دینا ہی پڑے گا نا. وہ صحرا کی گرمی کا اندازہ کر لیں، وہ تو ویسے ہی سڑ جائے گا گوشت، تو لوگ اس کو کھائیں. تو اس نے کہا کہ بس وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. دوسرا سال آیا، یعنی اگلا سال آیا، اب اس سال بھی لوگوں نے گوشت نہیں سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ سوکھا ہوا گوشت مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت نہ سکھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کب تمہیں منع کیا؟ تو یعنی وہ جو پچھلے سال اس قحط کے موقع پر جبکہ لوگوں کو گوشت کی ضرورت تھی تو کہا گیا کہ نہ سکھائے، تو کہا وہ تو اس وقت کی ضرورت کے مطابق کہا گیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ فرمان ہوتے ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے. اب صرف ہم یہ دیکھ لیں گوشت نہ سکھایا جائے تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی نہیں سکھایا جائے گا نا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. لیکن نہیں، وہ ضرورتاً صرف اس سال کے لیے منع کیا گیا تھا. اور جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا کو مؤخر کر دیا، یعنی اس وقت کے لیے کہا کہ نہیں ابھی نہیں دی جائے گی کیونکہ لوگ بھوک کی وجہ سے روٹی چرا سکتے ہیں، اب ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ احکامات وقتی ضرورت کے لیے، وقتی مصالحے کے لیے ہوتے ہیں اور جن کے پر اس وقت کی ضرورت کے تحت عمل کیا جاتا ہے. جب وہ وقت کی ضرورت گزر جاتی ہے تو وہ عمل یعنی وہ جو احکام ہوتا ہے وہ اپنی پورے جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پورے اصولوں کے ساتھ وہاں پر نافذ ہو جاتا ہے. تو خود بھی کھانا ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس گوشت کو کھلانا ہے. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ.
تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ جو دیکھیں، یہ جو ایک تو تسخیر کائنات ہے اور ایک یہ تسخیر حیوانات ہے، جو اونٹ جیسے یعنی قوی الجثہ جانور کو مطیع و فرما بردار کر دیے گئے، اتنا کہ اس کی شہرت کو کاٹ کر، اس کی کھال کو اتار کر اور اس کے جسمانی اعضاء اور اس کے جو ہے وہ گوشت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ تسخیر حیوانات ہے۔ اسی طرح گائیں کو دیکھ لیں، اتنا آسان، ایک عام سی بکری کو بھی اس کی گردن پہ چھری چلائیں تو وہ تو بھاگے گی، اتنی آسانی سے تو مسخر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ کذالک سخرناھا لکم، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا، اور اس کی وجہ کیا بتائی، اس کا یعنی رزلٹ کیا ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری ادا۔ اتنے یہ جانوروں کی غذاؤں سے اور ان کے گوشت کے یہ جتنے آپ مزیدار جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانے بنا کر کھاتے ہیں نا، کس لیے؟ لعلکم تشکرون۔ یہ تکے، یہ باربیکیو، یہ نہاری، قورمے، بریانیاں اور جتنے یہ مزیدار آپ کڑھائیاں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں بناتے اور نہیں کھاتے، لعلکم تشکرون۔ لیکن شکر گزاری کتنی ہوتی؟ اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ اس کی راہ میں قربانی کو پیش کیا جا سکے، یہ اسی پر شکر گزاری، اور پھر اس قربانی کے جانور کے گوشت اور چیزوں کا استعمال، اور پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کیا، اس کی شکر گزاری، لعلکم تشکرون۔ یعنی یہ قربانی نا شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے، جیسے انسان کو مختلف چیزوں کے ذریعے شکر گزاری باقاعدہ طور پر سکھائی گئی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تسخیر کیا، مسخر کیا، تو کیا کرنا چاہیے، لعلکم تشکرون، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی ان کا فائدہ اٹھانے کی جو اصل ہے نا، وہی شکر گزاری ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں سچائی اور حق کے ساتھ اس سے بول سکتی، ان ہاتھوں سے، ان قدموں سے، اس دماغ سے، آپ دیکھیں اس جسم سے، اور یہ جسم ان چاروں طرف ان نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے، لعلکم تشکرون۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنی نا آسائشات میں اضافہ ہے، جتنا سہولیات میں اضافہ ہے، اتنا ہی شکوے، شکایات، جزا، فضا، پریشانیاں، اور پریشانیاں تو موجود رہیں گی، لیکن ان پریشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اصل مزہ اس رب کی شکر گزاری ہے جو رب یہ عطا کرتا ہے۔ تو لعلکم تشکرون، اور بس پھر کیا کریں، تاکہ تم اس احسان کو سمجھو، اس احسان کو مانو، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ عید بڑے شاندار طریقے سے منا لیتے ہیں، اور لیکن یہ کہ عید کے بعد بھی شکوے اور شکایات اور پریشانیاں، اور پورے جانور قربان کر کے اس کے گوشت کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن شکر گزاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی چاہے وہ رمضان ہو، اس کے روزے ہوں، وہاں پر بھی کیا تھا کہ لعلکم تشکرون، یعنی تتقون بھی تھا اور تشکرون بھی تھا۔ اور آپ دیکھیں وہ جو تتقون ہے نا، یہاں پر آگے والی آیت میں آ رہا ہے، اور یہ آیت نا اس قربانی کے موضوع پر ذروہ سنام ہے، چوٹی ہے، وہی جیسے ہر اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے نا، اور قرآن کی کوہان کہا سورہ بقرہ ہے، اسی طرح وہ ہر عمل کی نا ایک چوٹی ہوتی ہے، اور اس چوٹی کا پیغام ہوتا ہے، اور یہ جو مضمون ہے قربانی کا، یوں سمجھ لیں کہ جیسے اب باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو ایسے ایسے کر کے قربان کرو، ان کو کھانا بھی، اور وہی وہ اللہ کی مہربانی آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نا طریقے بتاتا ہے کہ تم نے آخر کرنا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیں یہ جو فلسفہ قربانی ہے، یہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، بہت مشہور ہے، ہمیشہ آپ اکثر یا ہر سال ہی آپ قربانی کے ضمن میں اس آیت کو سنتے ہیں، لیکن واقعی اس کی جتنی بھی تفسیر بیان کر دی جائے نا، اصل میں اس کا مزہ نا، اس کی اصل لذت قرآن کے ان الفاظ میں ہے، لن ینال اللہ
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اچھا اب اس کا پس منظر کیا ہے ذرا یہ سوچ. اب یہ تو آپ جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پر ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ تو ہم نے ہی استعمال کرے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ مشرکین قربانی کرتے, کیونکہ قربانی تو پھر چلی آ رہی ہے نا, وہ تو ہوگی, تو وہ کیا کرتے کہ اس کے خون کو پیالوں میں رکھ کر بتوں کے آگے رکھ دیتے, اور اس کے خون کو بھی یعنی پیالوں میں رکھ کے آگے کر دیتے, اور اس کے گوشت کو بھی کہ بتوں کو دے دیا. اچھا پھر وہی بات ہے, وہ خون تو پھینک دیا جاتا, اور وہ جو گوشت تھا وہ بتوں تک تو کیا پہنچتا, اس کے پجاری جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے, جو بھی اس وقت اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اچھا اب یہ جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, اب کیونکہ خانہ کعبہ بھی سامنے, اب یہ کیا کرتے کہ قربانی کے خون کو خانہ کعبہ کے اوپر سے نا, خانہ کعبہ کو اس سے یعنی اس کو اس کے اوپر پھینکتے ہے نا, اور اسی طرح جیسے اس کے گوشت کو بھی, ٹھیک ہے, تو یہ بیت اللہ پر قربانی کا خون چھڑکتے. اب یہ کہ جب اسلام نے قربانی کو پیش کیا اب کیا کیا جائے, تو اس وقت کہا گیا کہ یہ آیت اتری جب صحابہ کرام نے اس عمل کے بارے میں یا اپنی قربانی کے بارے میں کہ اب ہم اس کے خون کو کیا بیت اللہ پر یعنی چھڑکیں گے, اس ضمن میں جب سوال کیا تو پھر یہ آیت اتری, اور پھر کہا گیا کہ اللہ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے نا. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے نا, بلکہ اور نہ یعنی وہ تمہارے مال اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, بلکہ اس کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں. دل کے یعنی وہ کیسے صدق کے ساتھ اور کیسے خلوص کے ساتھ وہ کام کیا گیا نا, تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. لا ينظر الى صورتکم و اموالکم, اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اب جیسے کہا کہ اللہ یعنی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے نا وہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یعنی جیسے خون کا قطرہ اس جانور سے الگ ہوا نا, بس وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا, اور وہ یعنی وہ خون تو زمین میں جذب ہو جائے گا, اس کی کھال اتاریں تو کھال سے بھی فائدہ ہے اور گوشت سے بھی جو ہے وہ فائدہ ہے. تو یہ قربانی سمجھنے یہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے, اور جسے وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ہر سال قربانی کرتے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کچھ بہرحال کچھ فقہائے کرام کا یہ کہنا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یعنی کسی کا کہنا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. تو اس سے پھر صحیح بات یہی پتہ چلتی ہے کہ صاحب استطاعت اس کا صاحب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے, بلکہ کس طرح ہے کہ جب اس قربانی کے موقع پر ان عید کے دنوں میں جس کے پاس بھی اتنی وسعت ہو جائے, اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے, تو بس اس کو جانور خرید کر قربانی جو ہے وہ کر لینی چاہیے. یعنی پھر یہ ضروری ہے, اور اگر نہ کرے تو کہا کہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. ایک قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ میری اور میرے جو ہے وہ آل کی طرف سے, میرے اہل و عیال کی طرف سے, اور یہ کہ صحابہ کرام بھی یعنی کچھ صحابہ کرام اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے, اور پھر وہی کہ کچھ کئی کیا کرتے تھے, جتنے افراد جتنی استطاعت اتنی کی جا سکتی ہے, اور پھر وہ 100 تک اس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہنچتی ہے. تو اللہ کو ان کا جو ہے وہ گوشت اور خون نہیں پہنچے گا, یہ تو طے ہے. اس کے کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا نا
کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لکم فیہا خیر. تو یہ خیر انسان کو خود پہنچتی ہے، اس کا گوشت بھی اس کو پہنچتا ہے، اس کی تمام جو ہے وہ اعضائے جسمانی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا. اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جو تم میں سے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں، اس نے کہا نا ہر نیکی کی بنیاد میں نا تقوی رکھا گیا، اللہ کا خوف رکھا گیا. رمضانوں کی فرضیت لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ یعنی حج کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ اور کیا کرو، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زیادہ راہ ساتھ لے لو، لیکن سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ التقوی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے کہ قربانی کر رہے ہیں نا. اب جانور ہے، اس کا خون ہے، گوشت ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی بنیاد تقوی ہے. اگر تقوی کے ساتھ یہ قربانی نہیں کی گئی ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ گوشت تو ویسے ہی اللہ تک نہیں پہنچے گا، وہ تو کھانا ہی آپ نے اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں میں یا قانے موتر یا باعث الفقیر میں تقسیم کر دینا. اس کو تو تقوی پہنچے گا، اور اگر قربانی میں تقوی نہیں ہے تو گویا کہ رب کو تو کچھ بھی نہیں پہنچا. پھر تو قربانی ہو تقوی کے ساتھ ہونے چاہیے، خوف خدا جس کو کہتے ہیں نا، خدا خوفی کی کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پھر یہ قربانی کیونکہ نظر آتی ہے، ظاہر ہے، پھر کہیں یہ ریاکاری نام و نمود و نمائش کے لیے نہ ہو جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، نیتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، اندرونی طور پر وہی جانتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دل اور تمہارے اعمال. لیکن اگر یہ قربانی جیسی یعنی عظیم سنت یا عظیم عمل یا اتنا مال خرچ کیا گیا عمل، اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نام و نمود و نمائش آ جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح وہ برباد. پھر حبوط ہے اس کا لکھا گیا کہ بس وہ جو قربانی ہے نا، بس وہ زیادہ ہو جاتی اگر اس کی اصل روح کے ساتھ نہ کیا جائے. کیونکہ اصل روح، اصل مقصود کیا ہے؟ یعنی تقوی کے ساتھ، خدا خوفی کی کیفیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عمل پر عمل کرنا. اور اگر یہ روح غائب ہے، چاہے قربانی سے ہو، چاہے حج سے ہو، چاہے یعنی رمضان اور اس کے روزے سے ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار یا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں کے اخلاص پر ہے، نیتوں کے اچھا یا بہتر یا خالص ہونے کے اوپر ہے. تو یہ جانور جو نظر آتے ہیں، جو گھروں کے آگے باندھ دیے جاتے ہیں ہماری اس سرزمین پر، تو بہرحال وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ پس پردہ ہوں یا ظاہر ہوں، اصل میں اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. عمدہ جانور ضرور خریدا جائے، فربا ہو، صحت مند ہو، لیکن بس یہ کہ وہ اس کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور واہ واہ کے لیے. اور بعض اوقات یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ابھی تک قربانی نہیں کی، ہمارے گھر ابھی تک قربانی کا جانور نہیں آیا. اور یہ جیسے یعنی پھر وہی کہ خود اور بچے بھی سب کے گھر میں جانور آ گیا، ہمارے گھر میں نہیں آیا. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، یعنی ظاہر ماحول ہر جگہ ہر ملک میں مختلف ہوں گے، لیکن جیسے ہمارے کلچر میں یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو نا ایک صراط مستقیم پر ڈالنا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی نا سوچ کو درست کرنا چاہیے کہ یعنی میرے ساتھیوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کلاس کے سب بچوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو یہیں سے نا وہ دکھاوے کا وہ بیج اندر پڑ جاتا ہے، جو نمو پا جائے نا، تو پھر نہ وہی نام و نمود و نمائش. پھر وہ کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے تو اتنا اتنا اور اتنا مال خرچ کیا ہے. پھر وہ جیسے جو معاشرے میں ہمیں یہ ریاکاری اور دکھاوا اور نمائش نظر آتی ہے، تو یہ قربانی کے جانوروں میں خاص طور پر نا اس نام و نمود و نمائش سے بچنا، اصل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. نظر بھی آئے گا، گوشت بھی بانٹنا ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر
اس کے خوف کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے. اور یہی ہے کہ پھر اللہ کو کیا پہنچے گا, ینالہ التقوی منکم, ہمارا وہ تقوی, اس کے یعنی پس پردہ کیا تھا, پس منظر کیا کیفیت تھی, اللہ کو وہ پہنچے گی. کذالک سخرھا لکم, اور اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے مسخر کر. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نہ تسخیر جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وما کان لعلکم تشکرون. اب کہتے اس ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان. یہ جو جانوروں کے ذبح کرنے پہ بھی جو اللہ اکبر کہنا ہے نا, یہ اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے. لیکن دراصل یہ جملہ نہیں, پھر وہی احساس اور عمل. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, یہ جو دعوت دین, اور اگر اس میں اور آگے پڑھیں گے نا, یہ جو دعوت دین میں یہ جو جہاد اور قتال ہے, اس کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. اللہ کے کلمے کی بلندی, اللہ کے نام کی بلندی, اسلام کے غلبے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کا غلبہ آ جائے, اللہ کے احکام کے نیچے سارے احکام آ جائیں, اللہ کی محبت کے نیچے ساری محبتیں آ جائیں. کیا ہو, لِتُكَبِّرُوا اللہ, اللہ کا نام بڑا ہونا چاہیے. یہ اللہ اکبر کی صدائیں جو اذان میں گونجتی ہیں, جس سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے, ہر اسٹیپ پر نام اللہ اکبر, یہ کیا کرتی ہے, یہ ہماری پھر وہی ہماری انا کو سرنگوں کرتی ہے, ختم کرتی ہے. بس وہی ہے, بس اللہ ہی ہے سب سے بڑا. اور یہ بے شک یہ جانور جتنا ہی عظیم الجثہ اور قوی الجثہ کیوں نہ ہے, اللہ اکبر کہہ کر اپنی اور اس جانور کی عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, یہ ہے ہدایت. اللہ نے ہر لحاظ سے نا یعنی ہدایت دی ہے اور سنوارا ہے. یہ ہدایت دراصل وہ رہنمائی ہے جس سے انسانوں کی اور پھر خاص طور پر مسلمانوں کی زندگیوں کو سنوارا گیا ہے, ان کو بہترین اور اعلیٰ کردار دیا گیا ہے. اور یہ جانوروں کی قربانی کے ذریعے اس ہدایت کے اصل مقصود کو سمجھنا مقصود ہے. اب آپ دیکھیں یعنی قربانی کی اصل کیا ہے, پھر وہ ایک تو ایثار ہے, ختم کرنا, یہ قربان کیا جا سکتا. پھر قربانی کا جو روٹ ورڈ ہے قرابہ ہے, قربہ یقرب, قریب کرنا, یہ قربانی اللہ سے قریب کرتی ہے, یہ قربانی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم قربانی کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں؟ دراصل تو قربانی قرب سے ہے, قرب سے ہے. ایک تو یہ کہ یعنی بس اے اللہ جو کچھ ہے نا تیرے آگے نچھاور, جانور ہو, مال ہو, میرا نفس ہو, خواہشات نفس ہو, وہ مخبتین جبھی بنے گا جب خواہشات نفس کو پامال کرے گا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اپنی عزیز ترین چیز کو اور یاد کر لیں اور یاد رہے کہ یہ قربانی کی جو اصل جڑ ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دینا. قربانی کی اس سے عظیم تر مثال, اس سے عزیز تر چیز کو قربان کرنے کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی. یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو اللہ نے ہر سال نہ ہر سرزمین پر زندہ رکھا ہے. اتنی یعنی وہ اتنی محبوب ہوئی یہ قربانی اور ایسی مقبول ہوئی ہے. کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دل کا اخلاص اور تقوی اللہ تک پہنچ گیا. ہر دور میں یہ اس قربانی کی داستان زندہ و جاوید رہے گی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور محسنین کو خوشخبری سنا دیجیے. اب دیکھیں بشر المخبتین اور محسن, جیسے یہ دو وہ کلوز کیپشنز نا, یعنی ان دو صفات میں نا یعنی مسلمان کی زندگی یا مسلمان کا کردار نا ان دو صفات کے آئینے میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. المحسنین, درجہ احسان کی نیکی کرنے والے, یعنی جب وہ قربانی بھی کرتے ہیں نا پھر وہی
کہ ہر چیز میں اللہ نے تم پر ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر تم پر احسان کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا، تو بس تم اپنے جو ذبیحہ ہے اس کو بھی راحت پہنچاؤ۔ تو المحسنین ہر عمل درجہ احسان کا کرتے ہیں، ہے نا، مخبتین۔ ویسے ایک علماء کرام نے اس کی جو یعنی ترتیب بتائی ہے نا، وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے مسلمین پہلے آتا ہے ظاہر ہے، پھر مومنین آتا ہے، پھر اس کے بعد نا یعنی متقین آیا ہے، پھر اس کے بعد محسنین آیا، پھر اس کے بعد مخبتین آیا ہے۔ یہ 5ویں نمبر پر نا مخبتین آتا ہے، یعنی جیسے اسلام ترقی کرتا ہے تو ایمان، اور پھر ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہوئے المحسنین درجہ احسان کی نیکی انجام دیتے ہیں، اور جب یعنی یہ 4 اسٹیپس کو عبور کرتے ہیں نا تو پھر مخبتین بتا، ترتیب میں مخبتین پہلے آیا، محسنین بعد میں آئے، یعنی قرآن کی اس آیات کی اس جگہ کے مقام کی ترتیب میں، لیکن علماء کرام نے ان صفات کی ترتیب کو ایسے لکھا ہے۔ لیکن خیر بہرحال یعنی یہ جیسے ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کی ترتیب نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے بھی جس کو کہتے ہیں بڑی دقیق نظر کے ساتھ، بڑی گہری بصیرت کے ساتھ ہمیں یہ مدارج جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ان 5 منزلوں کے تو یہ اسٹیپ ان 5 منزلوں کے اس طریقے سے سمجھ لیجیے، پھر جا کر انسان یعنی فائز ہوتا ہے وہ بشر المخبتین۔ گویا کہ اگر درجہ احسان کی نیکی کرنی نہیں آتی تو المخبتین نہیں بن سکتا، یعنی ہر کسی کے ساتھ ایک وہ یعنی حسن معاملات کے ساتھ رویہ، جبھی وہ عاجزی اور انکساری میں آگے بڑھ سکتے، جبھی تو خواہشات نفس کچلی جائیں گی تو المخبتین میں شامل ہوگا۔ اس کی آخری آیت، اور یہ بھی بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اس رکوع کی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور یقیناً اللہ تعالی مومنوں سے دور کر دے گا، اور یہاں پہ دور کرنے سے مراد ان کے دشمنوں کو دور کرنا، پرے رکھے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مومنین کو ستانے والے نا یہ خوان کفور تھے، تو کہا اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا، تو اس کا یعنی اپوزٹ کیا، اللہ تو اہل ایمان سے خوش ہوتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا رہتا ہے۔ یہ جو یدافع ہے نا، یہ دراصل دفع کرنا، دور ہٹانا، یہ مدافعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈیفنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ڈیفنس کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ مشکلات، صبر آزما، مراحل، غزوات، جہاد، میدان جنگ، مکی زندگی کے 13 سال سب ان کی زندگی میں آئے، لیکن بس ان کا کارساز صرف اور صرف اللہ تھا، جس نے ان مشکلات کو، ان دشمنوں کو، ان دشمنوں کی دشمنیوں کو ان سے دور کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور وہ اہل ایمان کی طرف سے مدافعت کرتا رہتا ہے، ان سے دشمنوں کو دور ہٹاتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے سے خوش نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے جیسے لعلکم تشکرون آیا، اب مخبتین اور محسنین کے مقابلے میں نا یہاں یہ 2 صفات ہیں، یعنی بدترین صفات ہیں، خوان اور کفور، خائن، خیانت کرنے والا، امانت داری کا حق ادا نہ کرنے والا، اور کفور کیا ہے، نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اب دیکھیں شکر گزاری کے ساتھ درجہ احسان کا رویہ جنم لیتا ہے، اللہ اکبر کے ساتھ نا کہ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مخبتین یعنی عاجزی کا رویہ جنم لیتا ہے، اور یہ عاجز نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کے آگے سر اٹھاتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، اور جیسے اللہ کے حق میں بھی اور لوگوں کے حق میں بھی یہ خیانت سے کام لے رہے تھے، اور ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہوتا، اور اس خیانت اور ناشکری کے ساتھ ساتھ مزید ستم بالائے ستم کیا تھا کہ مسلمانوں کو ستا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نہایت سخت دی ہے، اہل ایمان کو تسلی دی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اگلا رکوع پڑھیں گے نا تو اس آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے نا، یعنی پچھلے جو احکامات آ رہے ہیں اس کے ساتھ اور آگے آنے والے احکامات کے ساتھ جڑے گا، تو پھر مزید جو ہے وہ ہمیں
سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا رکوع جو ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔